बचपन के दिन भुला न देना, लंबे जीवन के रस्ते आओ चले हम, गाते हंसते दूर देश एक महल बनाए, प्यार का उसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जला कर उजाला देना, आया ये हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। माजी की यादों को अपने जहन के दरीचे से देखते हुए और सुनहरे बचपन के अपने बेफिक्री के वाक़यात को नगमों की शक्ल में दोहराते हुए ये हैं एक अजीम मुसव्विर जनाब जीवन अडालजा। हर किसी की जिंदगी की शाम में उसके बचपन की यादें ही उसकी साथी होती हैं, जो उसके अकेलेपन में हमेशा एक सहारा भी बनती हैं और बुढ़ापे की इस कैफियत में उसे ज़हनी तवानाई अता करती हैं। जीवन अडालजा जिंदगी भर मुसव्विरी को साथ लेकर चलते रहे और फन के मंदिर में हमेशा एक फरियादी बने रहे। फन की इस देवी ने अडालजा को भी वो सब कुछ बख्शा जिसके ये मुतमन्नी थे। जिंदगी को पीछे छोड़ हमेशा वक्त से 4 कदम आगे चलते रहने वाले इस शख्स ने फन को अगर फख्र बख्शा तो फन की देवी ने इसे शोहरत और एजाज से नवाजा। इनका शुमार हमेशा ही भीड़ से अलग एक अनोखे और इंतहाई तख्लीकी फनकार की हैसियत से होता रहा। जीवन अडालजा की पैदाइश 1931 में कराची में हुई। 1947 में हिंद पाक तकसीम के बाद अडालजा भी हिंदुस्तान चले आए और दिल्ली आकर बस गए। इन्हें बचपन से ही मुसव्विरी से ज़बरदस्त लगाव था और ये इसलिए भी कि इनकी वालिदा कढ़ाई और पैच वर्क के हुनर से आरास्ता थीं। बचपन में माँ के आंचल में बैठे ये उनके हुनर की सरगर्मियों को हमेशा बगौर देखते रहते थे। यहीं से इनके अंदर फन्नी सलाहियत की वो कोंपल पनपी जिसने आगे चलकर एक अजीमुशान दरख्त का रूप धार लिया और फन की राह पर चलने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को अपने साये में ले लिया। अडालजा साहब ने मुसव्विरी के हुनर की बारीकियों को सीखने के बाद जब ये जवानी की दहलीज पर पैर रख रहे थे तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के मैदान में बरसों काम किया और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज की साड़ियों के बेशुमार डिज़ाइन तैयार किए जो अवामी सतह पर बेहद पसंद किए गए और इन्हें फ़न के इस रास्ते पर मज़ीद गामज़न रहने का हौसला मिलता गया। धागों के जाल पर खूबसूरत इबारत लिखने वाले इस फनकार ने बाद में हुकूमत हिंद के इशाअती शोबे में मुलाजिमत इख्तियार कर ली और अपने ओहदे को बखूबी निभाया। कपड़े पर डिज़ाइन बनाने वाले इस फनकार ने अब कागज़ पर भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों को साबित कर दिखाया और यहाँ बेशुमार किताबों और रिसालों के सरे वर्क तैयार किए। सरकारी मंसूबों को अवाम तक पहुँचाने वाले इन सभी रसाइल के सरे वर्क इन्होंने ही डिज़ाइन किए। इनके तैयार करदा डिज़ाइनों की ख़ास बात यह है कि इन रसाइल के नामों और मकासद की इनकी मुसव्विरी के वसीले से साफ अक्कासी होती है। पब्लिकेशन डिवीज़न में भी मैंने काम किया और कवर डिज़ाइंस सारी बनाई हैं। आजकल उर्दू, आजकल हिंदी, देन बाल भारती, कुरुक्षेत्र योजना, काफ़ी योजना के कवर्स बनाए हैं मैंने। इंडिया एंड फॉरेन रिव्यू जो फॉरेन कंट्री के लिए निकलता है वो, बाल भारती, कुरुक्षेत्र, पंचायती राज, ये सब के कवर डिज़ाइन मैंने बनाए हैं। उसके साथ साथ कई किताबों के 8 किताबों के कवर डिज़ाइन बनाए हैं पब्लिकेशन डिवीज़न में रह के। अडालजा साहब ने समाजी कर्ब को अपनी मुसव्विरी का ख़ास मौजू बनाया है और ऐसा शायद इसलिए भी है कि इन्होंने अपने बचपन में
تقسیم وطن کے دوران بٹتے ہوئے سماج کا وہ دکھ درد محسوس کیا ہے جو کسی بھی شخص کے ذہن پر گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ انہیں تقسیم وطن کے بعد وہ گلیاں چھوڑ دینی پڑیں جہاں انہوں نے اپنے بچپن کے آزاد اور خوبصورت دن گزارے تھے۔ اسی دکھ درد کے ضمن میں ایک خاص بات جو ان کی مصوری میں پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنی مصوری میں انہوں نے سماج کے اس طبقے کی عکاسی کی ہے جو کہیں نہ کہیں پسماندگی اور غربت کے شکنجے میں جکڑا رہا ہے۔ فطری مناظر کی عکاسی کے دوران گاؤں کے پس منظر سے وابستہ یہ خواتین مستقبل کی فکر سے اپنے حال میں بے چین ہیں۔ اڈالجہ صاحب نے سماج کے پسماندہ طبقے کی عکاسی کے لیے کچھ ایسے علامتی کردار تخلیق کیے جو اس طبقے کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، جیسے سردی کے موسم میں سڑک کے کنارے اپنے جسم کو ڈھک کر لیٹا ہوا یہ بے گھر انسان۔ یہ اڈالجہ صاحب کا ہی ہنر ہے کہ انہوں نے جس تخیلاتی جھروکے کو کاغذ پر اتارا ہے اس میں سے آتی ہوئی روشنی کی کرنیں انسانی زندگی کے اندھیرے پہلو پر پڑتی ہیں اور اس میں اجالا بھر دیتی ہیں۔ در حقیقت یہ اڈالجہ صاحب کے اندر چھپے ہوئے فنکار کی اصل زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اس طرح انہوں نے حیات انسانی کے ہر پہلو کو کسی نہ کسی طرح سے ظاہر کیا ہے، جس میں عام طور پر گاؤں کا کوئی بھی شخص بستا ہے۔ اپنی فنکاری میں اڈالجہ صاحب نے آدمی کے چہروں کے مختلف پہلوؤں کو بخوبی اجاگر کیا ہے، اور اس عمل کے دوران انہوں نے آدمی کے جذبات و احساسات کو اپنا موضوع بنا کر حیات انسانی کے ہر اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے جس کا اظہار شاید انسان خود نہ کر پاتا ہو۔ یہ ان کی تخلیقی صلاحیت کا ہی کمال ہے کہ چہرے پر صاف طور پر نظر آتے ہوئے دل کے گوشوں سے اٹھے ہوئے جذبات کو اپنی مصوری کے ذریعے الفاظ دینے کی کوشش ہی شاید آنکھوں کو وہ استحکام بخش رہی ہے جس میں خود فنکار بھی سما جاتا ہے۔ یوں تو آنکھیں کسی عام آدمی کے لیے چیزوں کو محض مادی طور پر دیکھنے کا ایک آلہ ہوتی ہیں، لیکن فنکار کے لیے یہ آنکھیں اس کی بصیرت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے جو نہ بولتے ہوئے بھی اس درد اور حقیقت کو بیان کرتی ہیں جو اس کی منظر کشی میں کہیں چھپی ہوتی ہیں۔ مجھے پول کلی، پیکاسو، بیئر بونارڈ، براک، وان گوگ وان گوگ اور پول گوگا، ان کے سب کے ورک تو مجھے پربھاوت ہوا ہوں۔ مجھے ان سے انسپریشن بنا کہ آدمی انسان نے کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور بہت ہی ان کے ورک پربھاوت ہوا ہوں میں۔ ان کا کاپی نہیں کیا ہے، نہ تو میں نے اس کی کوئی نقل کی، مگر ان کے کاموں کا، ان کا جو کرنے کا ڈھنگ ہے، ان کا جو پروڈکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر مجھے کافی مزہ آئی، اور اس لیے میں، اور انڈیا کے اندر بھی آرٹسٹ ہے لائک حسین ہے، یہ گائی تنڈے ہیں، اور راجا رام کمار، ان کے کام مجھے اچھے لگے۔ اور لوگوں آرٹسٹ پروڈکٹیویٹی ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کیسی بھی طرح کرو، ایسا نہیں آگے کہ ستر پہ بیٹھا رہے آرٹسٹ اور ایک اسٹیگنیشن ہو، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے میرے کاموں میں آپ کو ویریشن کافی دکھائی دیتا ہے، ورسائٹلنس بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ پتہ نہیں میرا یا تو نیچر ایسا ہے یا کچھ نہیں، تو میں پینٹنگ میں میرا ایک ڈھنگ دکھائی دیں گا، مگر ویریشنس کافی دکھائی دیں گے، اور لوگ جانتے بھی ہیں میرے بارے میں، تو ان آرٹسٹوں کا میرے پہ زیادہ امپریشن ہوا ہے۔ کالا رنگ اڈالجہ صاحب کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ ہے۔ انہوں نے اپنی مصوری میں سیاہ رنگ کو ہی سب سے زیادہ اظہار کا وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ وہ کالے رنگ کو زندگی کے تلخ حقائق کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ مانتے ہیں۔ مصوری کے لیے بے شمار رنگ کسی بھی فنکار کے پاس موجود رہتے ہیں، لیکن اڈالجہ صاحب نے سیاہ رنگ کو ہی اس لیے
اپنے اظہار کا مضبوط وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ جس طرح انسان کی زندگی تہدار ہوتی ہے، اسی طرح کالے رنگ کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، ٹونز ہیں۔ یہ اپنی مصوری میں کالے رنگ کی انہی پرتوں سے زندگی کی تہوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک تو بلیک کلر ہے نا، از اے پاورفل کلر، بلیک ہمارا پرومیننٹ کلر رہا ہے۔ دوسرا کوئی بھی کلر لے لو، اتنے ٹونس آپ کو نہیں ملیں گے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل اٹ آلسو۔ اس کو استعمال کرنا بھی کچھ آسان چیز نہیں ہے، اور پتہ نہیں مجھے اس سے لائکنگ اس لیے ہوئی ہے بلیک کلر کیا۔ اڈالجہ صاحب کے طرز میں کئی نامور مصوروں کے طرز کی چھاپ ہے، جن میں پکاسو انہیں سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، لیکن اس سب کے علاوہ بھی ان کا ایک الگ انداز اور فکر ہے جو ان کی تخلیقات میں صاف ظاہر ہوتا ہے، اور یہی انداز اور فکر انہیں ایک شناخت بخشتا ہے، ایک ایسی شناخت جو انہیں بہت سارے مصوروں کی قطار میں کھڑا کرنے کے باوجود انہیں ایک الگ وجود بخشتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شناخت اور وجود ایک طویل عرصے تک تباہ آزمائی کے بعد پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کے صلے میں حکومت ہند نے انہیں بہت سے انعامات و اعزازات سے نوازا ہے، جن میں للت کلا ایوارڈ، کلا شری ایوارڈ اور پریشد سمان سر فہرست ہیں۔ ان اعزازات کی حصولیابی میں وہ اپنی رفیق حیات کے تعاون کا ذکر نہیں بھولتے۔ اگرچہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن وہ آج بھی ان کے دل میں بسی ہیں۔ نیشنل ایوارڈ پینٹنگ ملا، نیشنل ایوارڈ، تو ایکچولی جب میرے پینٹنگ کو میں کبھی بھی کر لیتا تھا نا، تو سارا وائف کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کبھی میں ایگزیبیشن میں کوئی جگہ کمپٹیشن کے بھیجنا چاہتا ہوں یا کوئی گروپس میں، تو میں سارا رکھ دیتا ہوں سامنے کہ کون سا لینا چاہیے کون سا نہیں، تو وہ سلیکٹ کر لیتی تھی۔ اور جب یہ نیشنل ایوارڈ والا پینٹنگ میرا تھا، تو میں نے پینٹنگ رکھا ان کے سامنے، تو کہ آپ کا پینٹنگ بڑھیا لگتا ہے، بہت اچھا۔ تو میں نے کہا بھی تم تو یہ میرے پینٹنگ 4 دیواروں میں دیکھ رہی ہو، مگر یہ پینٹنگ میرا تھاؤزنڈس آف پینٹنگ کے بیچ میں دکھا جائیں گا، اس میں کیا آرٹ ہے؟ تو کہ نہیں، میرا آتما کہہ رہا ہے تو بہت بڑھیا پینٹنگ ہے آپ کا۔ تو لکیلی وہی پینٹنگ کو پرائز ملا میرے کو، نیشنل ایوارڈ ملا، تو ان کو سینس ڈیولپ تھا۔ مصوری کے راستے پر ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد بھی جیون اڈالجہ کے قدم بڑے استحکام سے آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے اس سفر میں زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے اور محسوس کیے۔ جیون اڈالجہ ان نشیب و فراز سے کبھی بے چین نہیں ہوئے، مصوری ہی ان کی تمنا اور وسیلہ اظہار بنی رہی۔ زندگی بھر فن کے سمندر میں ڈوبے رہنے والے اس فنکار نے اپنی نجی زندگی کو بھی دریا دلی سے جیا۔ فن کی ہر کسوٹی پر کھرا اترنے والے جیون اڈالجہ صاحب اپنے کنبے کی ذمہ داریوں کی کسوٹی پر بھی پورے اترے۔ ان کا کنبہ در حقیقت ایک مثالی کنبہ ہے۔ قدرت نے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی ہے، لیکن یہ دونوں ہی بچے پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ قدرت نے انہیں جو کچھ نہیں دیا، اس کی فکر چھوڑ کر انہوں نے اسے بخوبی اپنایا جو قدرت نے انہیں دیا تھا، اور اس کو اس طرح سنوارا جیسے یہ بھی ان کی جیتی جاگتی تصویریں ہوں۔ یہ اڈالجہ صاحب کی ہی پرورش کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایک اندھیری دنیا سے نکال کر ان کے علم کی آنکھیں کھولیں، اور اس طرح اڈالجہ صاحب اپنے بچوں کے لیے جذبے کا ایک وسیلہ ثابت ہوئے۔ آج یہ دونوں ہی بچے سرکاری ملازمت میں اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ مجھے جنم سے ہی یہ نیترہینتا ہے، میری درشٹی دوش ہے، ویژولی ہم ہینڈی کیپڈ ہیں، میں ہوں اور میری ایک چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی یہ درشٹی دوش ہے۔ ہم دونوں بھائی بہن جس بھی استھتی میں ہماری شاریرک اکشمتا رہی، لیکن انہوں نے کبھی اس کو ہماری سیما نہیں بننے دیا، اور ہمیشہ ممی کے ساتھ مل کر نئے نئے راستے کھوجتے رہے، چاہے وہ شکشا سے سبندھت بات ہو، چاہے وہ جب ہم دونوں کے وواہ ہوئے
या हमारी नौकरी की समस्याएं हों, लेकिन कहीं उन्होंने गिव अप नहीं किया, कहीं उन्होंने हार नहीं महसूस की और हमेशा एक रचनात्मकता बनी रही उनकी, एक सकारात्मक रवैया जो बहुत कम लोगों में रहता है कि जब इतनी इतनी विरोधी परिस्थितियां हो, इतनी कठिन चुनौतियां हो तो लोग हार मान बैठते हैं या कई बार नकारात्मक सोच आ जाती है। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे ऐसे हैं तो अब हम क्या करेंगे, हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने माताजी के साथ मिलकर माताजी को भी प्रेरित करते थे कि कोई बात नहीं, हम इन्हीं बच्चों को बनाएंगे, बड़ा करेंगे और समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाएंगे। बचपन से ही उन्होंने हमें इस रूप में बड़ा किया, ढाला कि आज हम इस स्थिति में हैं। मैं भीमराव अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर हूँ हिंदी विभाग में, और मेरी बहन है वो भी लेडी श्री राम कॉलेज में एक हिंदी के लेक्चरर के पद पर कार्य कर रही है। प्रायः जो कलाकार होते हैं वो जब कला में डूब जाते हैं लेकिन तो वो परिवार के कर्तव्यों के प्रति एक तरह से कई बार उदासीन हो जाते हैं या निभा नहीं पाते हैं। लेकिन पापा ने, मैं कहूँगी कि दोनों स्तरों पर, दोनों जो एक तो कला साधना और दूसरे पारिवारिक जो कर्तव्य हैं उनके, वो दोनों में एक संतुलन को साधा और दोनों ही क्षेत्रों में पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वो कर्मरत रहे, आगे बढ़ते रहे। 2 चित्र ऐसे हैं, मैं और मेरी बहन, जो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनके साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने जो चित्र बनाए उनके साथ तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ आप बात कर सकते हैं, उन्होंने किस तरह से हमें बनाया। कहते हैं कि जिंदगी 2 पहियों की गाड़ी है। जिंदगी के हर नाजुक मोड़ पर उनकी अहलिया ने हमेशा दिलो जान से उनका साथ दिया और इन नाबीना बच्चों की परवरिश इस तरह की कि इनकी जिंदगी न सिर्फ एक बोझ नहीं बनी, बल्कि ये जिंदगी दुनिया के लोगों के लिए एक रोशन चिराग साबित हुई, जिसके लिए अडालजा साहब की रफीक हयात को 6 साल तक एक पीसीओ भी चलाना पड़ा। लेकिन कुदरत के उसूल के आगे बहरहाल किसी की नहीं चली। आज अडालजा साहब अपनी अहलिया से बिछड़ने का गम भुला नहीं पाते, जो कभी इनकी कामयाबी का एक राज और इनकी शोहरत का एक अटूट हिस्सा थी। और उनको दुख होता था कि ये इनको जितना अभी भी काम करना चाहिए, इनको जितना सक्सेस मिलना चाहिए इतना नहीं मिला अभी तक। वो इनकी इच्छा थी कि मेरी वजह से वो काम में जोश देती थी कि आप काम करो, डिटरमाइन करो, क्यों नहीं होता है ये सारा काम को फ्रेम करो। मैं कोई कितना फ्रेम करके कहाँ रखूँगा क्या नहीं, तो क्या आप एक दफ़े डिसाइड कर लो कि करना है बस। वो एक तरफ उनकी बीमारी चलती थी और एक तरफ बच्चों का भी तक कुछ भी हो तो टाइम तो देना पड़ता नहीं। तो उनकी बहुत एम्बिशन थी कि मेरा बड़ा शो हो आगे बढ़ने का। जिंदगी के शुरुआती दौर से ही ख्वाब और तखय्युल का इजहार करते रहने वाले इस फनकार की उंगलियां आज भी कुछ न कुछ करने को बेचैन हैं। ये वही उंगलियां हैं जिनकी महारत ने अडालजा साहब को हमेशा रवां रखा। ऐनक के मोटे शीशे के पीछे से नजर आती हुई ये आंखें आज भी कुछ ऐसा तलाश कर रही हैं जहां से फन के मंबे फूटने लगते हों। 78 साल से लगातार फन के तजर्बों को बड़ी हिफाजत से समेटे रखने वाले अडालजा साहब फन के तईं लोगों के बदले हुए नज़रिए से भी बेखबर नहीं हैं। वो आमियाना सोच रखने वाले लोगों के इस नज़रिए से हरगिज़ मुत्तफ़िक़ नहीं है कि मुसव्विरी के हर नमूने में कोई मानी बिल्कुल वाज़ेह हों। बचपन से, जन्म से आदमी आर्ट के साथ कितना कंसर्न है। आप देखना बचपन में जब बच्चा को आप झुनझुना बजाते हो ना तो म्यूज़िक के साथ कंसर्न हो गया, और जब कलर वाला खिलौना दिखाओगे ना तो उसकी आंखें मूंगती। ही डजंट आइडेंटिफाई यू एज ए फादर बट ही आइडेंटिफाई विथ योर कलर, योर फेस, द शेप्स एंड वगैरह। शेप, कलर्स, फॉर्म से आपको पहचानता है। देन सर्टन टाइम के बाद वो पहचानता कि इसका कंटिन्यूस मेरे साथ रहना है, मेरे पिताजी है, मेरे माताजी। तो हाउ मच चाइल्ड बॉन्ड होता है उसके साथ ये होता है। मगर जब बड़े होते हैं तो सिखाया जाता है कि अरे भाई मुझे तो इसमें क्या पता नहीं चलता क्या है। तो मैंने एक लेडी को पूछा आपने ये साड़ी पहना है ना, आई डिज़ाइन क्या है, तो वो तो पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है पहनना।
हैं آپ ایسا آپ ابھی پینٹ پہنائیں اس کے ساتھ آٹومیٹک کہ یار اس کے ساتھ یہ نا لال ٹائی نہیں جائیں گے پیلی ٹائی جائے گی پیلی. یہ کیوں آ رہا ہے؟ یور انر سینس ڈیولپڈ ہے, مگر وین یو آر گوئنگ ٹو پینٹنگ بھائی اس میں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آپ یہ بتا سکیں آپ نے یہ پیلے پینٹ کے ساتھ لال ٹائی کیوں پہنی ہے؟ اگر کسی کو کہیں گے بھائی کسی اس کے ساتھ یہ بلاؤز جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جاتا ہے کمبینیشن, تو کہ مجھے اچھا لگا نہیں اس کے ساتھ جا رہا ہے. دیر از نو آنسر فار دیٹ ایستھیٹک ڈیولپمنٹ نہیں. Indirectly everything art, music, everything moving in your, but when buying a purchasing, buying a seeing, آپ اس میں میننگ دیتا ہے. مگر آرٹ کو اپنی آنکھوں سے نظریہ سے دیکھ کے اپنے آپ کو شانتی ملنی چاہیے. اس میں سارا ہر دفعہ میننگ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ گھر میں کلر اسکیم ڈھونڈتے ہو, صوفہ سیٹ کا کلر اسکیم دیکھتے ہو, تو آپ میننگ کے ساتھ نہیں ڈھونڈتے ہو اس کا میننگ کیا ہے. بس ارے یار اس کے ساتھ یہ کلر اچھا جاتا ہے. اب اس کو اس طرح کا آپ سمجھا نہیں سکے کیوں, ہے نا. اسی طرح پینٹنگ کو دیکھو, آنند لو, آپ کا مزہ لو, رکھو. ہر دفعہ اگر میننگ ڈھونڈنے جائیں گے تو کچھ نہیں ملتا ہے. کیونکہ ابھی تک انڈیا میں آرٹ کا کانشیسنیس ابھی جو ہو رہا ہے وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو ہو رہا ہے, مگر جو انرلی ارج ہے کہ میرے گھر میں ہونا چاہیے, یہ میرے اس کے بنا رہ نہیں سکتے, وہ بات ابھی تک کم ہے. بڑھتی ہوئی عمر فنکار کے تجربات اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ایک پختہ شکل عطا کرتی ہے, لیکن عمر کے اثرات چاہے اس کے دل پر ثبت نہ ہوں, لیکن اس کا جسم انہیں قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہندوستانی طرز حیات میں عمر کا چوتھا مرحلہ کچھ کرنے کی چاہ اور کچھ نہ کر پانے کے درمیان ایک کشمکش کا دور کہا جاتا ہے. لیکن اڈالجہ صاحب زندگی میں جو کچھ کر سکے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی حسرت کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ زندگی میں پیسے نہیں بلکہ فن کی بہتری کے تئیں ہمیشہ وقف رہنے والے اس فنکار کا مقصد اپنی تخلیقی صلاحیت کے اس نرالے چہرے کو عام آدمی کے سامنے اجاگر کرنا ہے, اور یہی کاوش انہیں خصوصیت کا درجہ عطا کرتی ہے. میری آخری اچھا ہے کہ میرے سارے کام کا شو ہو جائے اور کوئی گیلری ہے یا وہ اپنا لے سارے شو کو, تو بڑی میری خواہش پوری. کیونکہ میرے بعد آرٹسٹ کی لائف میں یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے کام کا کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اور میرے کیس میں تو کافی تکلیف کی بات ہے, کیونکہ بچوں کو بھی تکلیف ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گیلری سارا ایکوائر کر لے, پینٹنگ لگ جائے, کسی کے پاس چلے جائے, چاہے پیسہ کم ملے چاہے نہ ملے, مگر میری آخری اچھا ہے کہ یہ سارا کام ہے وہ نظروں میں آ جائے اور میرا لائف سمپورنا ہو جائے. قدرت کے بنائے ہوئے انسان اور انسان کی فطرت اور رویے کو اپنی فنکاری سے ظاہر کرتے رہنے والے اس فنکار کا فن کو عام زندگی سے جوڑنے اور زیادہ مفید بنانے کے لیے اپنا ایک نظریہ بھی ہے. اس نظریے کے تحت وہ مختلف انداز یا طرز کے فنون کو یکجا کرنے یا اس میں تال میل پیدا کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ فن کے معنی واضح ہو سکیں اور عام آدمی کے لیے فن ایک سوالیہ موضوع نہ رہے. کیا ہوا ہے کہ گرافک رہا ہے, کامرشل رہا ہے, فائن آرٹ. ابھی کیا ہونا چاہیے کہ جیسے گرافک میں اب لیتھوگرافی ہے یا ایچنگ ہے, تو اس میں کیوں نہیں کسی کتاب کا ایچنگ سے السٹریشن بنایا جائے, کیوں نہیں کسی لیتھوگراف کے اوپر کسی کور ڈیزائن بنایا جائے یا تو ایک الگ ہی مزہ آ جاتی ہے. جب آرٹسٹ ہے, جیسے میں آرٹسٹ ہوتا ہے وہ لیتھوگراف میں کام کرتا ہے تو اپنا نیا روپ نکل آتا ہے, سارا نئی ٹیکنیک نیا میڈیم سے کام کرنے سے نیا. ابھی کیا انٹرلاکنگ نہیں ہے, کامرشل کر رہا ہے, فائن آرٹ کر رہا ہے, فائن آرٹ کرنا ہے. میں یہ ایک دوسرے کو ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی لیکنگ ہے اسکول آف آرٹ میں, آ جائیں گے آہستہ آہستہ. فن کی اس عظیم شخصیت نے اپنی مصوری میں ہمیشہ اپنے جذبات کو تو ظاہر کیا, لیکن عام لوگوں کے جذبات کا ہمیشہ ہی خاص خیال رکھا. یہ ایسی تخلیقات سے ہمیشہ بچتے رہے جو کسی نہ کسی طرح ایک عام شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتی ہوں. ملک اور بیرون ملک
بہت سی جگہوں پر ہندوستانی طرز فکر اور طرز فن سے لوگوں کو آشنا کرانے والے جیون اڈالجا آج نوجوان نسل کو فن کے میدان میں آنے کی دعوت عام دیتے ہیں، کیونکہ نئی تکنیک اور مواصلاتی وسیلوں کی بڑھتی ہوئی پہنچ سے اس میدان میں لامحدود مواقع موجود ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بغیر چاہ کے راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ یہ لائن میں جانے کے لیے ایک تو انر بون ہونی چاہیے، انر فیلنگ، انر تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ ہے یہ آج کل جو آئی ٹی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ، تو لوگ امیڈیٹلی وانٹ ٹو ہیو سم بگ منی ان ہاؤس ان ہینڈ، اینڈ یہ چیز میں زیادہ اسٹرگل ہے۔ آفٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک انڈیویژلٹی لانا، ایک اپنے آپ میں باہر آ کے آنا، وہ آسان چیز نہیں ہے۔ ٹل دا ڈیتھ، آپ کا مرتیو کے ٹائم تک ابھی کام پورا نہیں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کام پورا نہیں ہوتا ہے کہ سکسیس نہیں ملتا ہے۔ آدمی کو اسٹرگل ہی اسٹرگل کرنا ہے۔ ہاں، امیڈیٹلی فیم بننے کی کوشش مت کریے، خوب کام کریے، اسکیچز کافی کرو۔ اسکیچز از اے بیسک تھنگ، ڈرائنگ اینڈ اسکیچز بیس ہے سب چیزوں کا، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو باقی تو ایسا ہے کہ جلدی فیم کرنے کے لیے تو آپ کہیں ایگزیبیشن کر دو، یہ کر دو، وہ پبلسٹی ہے۔ آج لوگوں کے پاس کہیں آرٹسٹوں کا گھر میں پیسہ ہے، کئی لوگوں کے پاس کافی ہے، وہ لوگ کر لیتے ہیں، مگر بیسک تھنگ ہے اسکیچز اینڈ ڈرائنگ، یہ اور زیادہ کرنا چاہیے، جو آج کے بچوں میں کم ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں انہوں نے ہارڈ کام کرنا چاہیے اگر آگے بڑھنا ہو تو زیادہ۔ زندگی بھر فن کی ریاضت میں محو انسانی اقدار کو سب سے زیادہ ترجیح دینے والا یہ فنکار، جو فن کی دنیا کے ایک وسیع و عریض درخت کی مانند ہے، آج شاید اس پودے کو سہارا دینا چاہتا ہے۔ یہ پودا جس سے نئی نسل کی عکاسی ہوتی ہے، کیونکہ اپنے زندگی بھر کے تجربوں کی وراثت کو نئی نسل کے ہاتھوں میں سونپنے کی ذمہ داری بھی اس فنکار کو نبھانی ہے۔